अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम में आपके सामने हूँ। आज मैं थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करने जा रहा हूँ प्रोग्राम का। बहुत से लोगों के ने मैसेजेस किए कि जी आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो स्पेशली अमेरिका, यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ़ है, वो बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं सिस्टम पर, पॉलिटिशियंस पे, पाकिस्तान आर्मी पे। आप लोग अपना काम करें, क्या ज़रूरत है आप यहाँ के मामलात में मदाखलत करने की, शाह से बड़े शाह वफादार। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितना कंसर्न ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है आपका नहीं है, कि जो दूर होते हैं ना और उस दूरी की वजूहात पेश करती हूँ इकॉनमी पे, नाइंसाफ़ी पे, मेरिट ना होने पर और कानून की बालादस्ती नापैद हो जाए तो लोग दूरी इख्तियार करते हैं, वतन छोड़ते हैं, हिजरत करते हैं। कि पेट सबसे बड़ी ज़रूरत है और जिसके लिए कहा गया कि इसे भरने के लिए अगर हराम भी खाना पड़े तो वो भी जायज़ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बताता रहूँगा कि यहाँ लोग किन किन मराहिल से गुज़रे हैं और अपनी तहज़ीब, अपना कल्चर, अपनी ज़बान और मट्टी माँ होती क्या है जिसका एहसास आपको नहीं है। और जब वहाँ मामलात और ख़राब होते देखते हैं तो और एहसास पैदा होता है कि और कैदी छूटेंगे। अगर नए वहशी आते हैं तो कुछ कैदी छूटते भी हैं। तो ये सेगमेंट मैं पहले जब अखबार किया करता था तो कोई मैंने 400-500 सच्चे वाक़यात लिखे हैं पाकिस्तानी अमेरिकन्स के, तो उन्हीं में से कुछ रिपीट करूँगा। मैं पहला वाक़या ये सुनाऊँगा, नाम लेकर सुनाऊँगा। हमारी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के एक बहुत बड़ा नाम थे, हाल ही में इंतकाल हुआ है, डॉक्टर शफी बेदार। डॉक्टर से, बेगम भी उनकी डॉक्टर है, माशाल्लाह हयात खातून कैलिफोर्निया में है। और पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े जियाले थे, बिहारी थे, मशरक़ी पाकिस्तान से आए थे। और बिहारी जो पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान में रह गए, उनके लिए बड़ी उन्होंने जद्दोजहद भी की। और बेनज़ीर हुकूमत में जब वो मायूस हो गए सेकंड खातून की सेकंड टर्म में, तो उन्होंने बिहारियों के हक़ में मुतालबा करते हुए उन्हें लाने के लिए खातून की अमेरिका आमद पर अपने आप को आग लगाने का भी ऐलान किया था, जिसके लिए उस वक्त की डिफेक्टो वज़ीर आज़म नाहिद ख़ान और उस वक्त के वज़ीर इत्तलात खालिद खरल ने कोशिश की थी कि वो ये फ़ैसला वापस ले लें। और फिर उसके कहना चाहिए कि इस ऐलान के नतीजे में उनका मेडिकल का जो प्रैक्टिस का लाइसेंस था वो भी कैंसिल हो गया था। तो मैंने एक बार उनका आखिरी जो इंटरव्यू किया, काश वो वीडियो का दौर होता, तो मैंने पूछा कि 60s में, अर्ली 60s में आए थे वो, उनसे पूछा कि अमेरिका आने का फ़ैसला कैसा था। तो वो गुफ्तगू करते हुए रो पड़े और कहा कि पैसा मिला, दौलत मिली, ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा, शख्सी आज़ादियाँ मिली, शहरी आज़ादियाँ मिली, मगर सब कुछ खो दिया आखिर में। पूछा कैसे? कहने लगे 2 बच्चे थे, 2 या 3, तीनों की शादी दूसरे मज़ाहिब में और दूसरी रेस में हुई और वो आखिर में तन्हा रह गए थे। तो कहते थे बच्चे हैं मेरे, कोई बज़ाहिर कोई अहम बात नहीं लगती, मगर तहज़ीब, कल्चर बहुत बड़ा होता है मज़हब से। और वो मेरे घर से चला गया। हिजरतें अगर कुछ देती हैं तो बहुत कुछ छीन लेती। हमारा मौजू यकीनन जैसे पहले बताया कि देखें जी, अभी भी आर्मी चीफ का बयान आया है कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुज़र रहा है और मईशत और दहशतगर्दी दोनों से निपटने के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। मेरे जहन में तो है, आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कोई ऐसा दौर याद है जब से हम पैदा हुए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं कि मुल्क ये नाजुक दौर से ना गुज़र रहा और ये मईशत मसला ना रही हो और ये दहशतगर्दी भी गुज़िश्ता 20-30 साल सर उठाती रही है कि शिया सुन्नी फसाद से 80s से 40 साल से तो हम कह सकते हैं ना। मगर हमारे जनरल साहब ने ये नहीं बताया कि जब जब ये आर्मी की तरफ से दोहराया जाता है कि मुल्क नाजुक दौर से गुज़र रहा है तो मज़ीद नाजुक दौर से गुज़रने लगता है।
اور نئی منصوبہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہی 4-6 لوگ جو جی ایچ کیو میں بیٹھتے ہیں، کور کمانڈر کانفرنس جسے کہتے ہیں، 12 13 14 جو بھی، وہ فیصلے کرتے ہیں، پوری قوم پہ مسلط کرتے ہیں، اور قوم نازک دور سے گزرنے لگتی ہے۔ آپ سب ریٹائر ہو کے گھر چلے جاتے ہیں، مراد پوری لیتے ہیں، معیشت بیٹھ جائے، ابھر جائے، کم ہو جائے، آپ کے دانے، آپ کی کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ بھگتتے تو عام لوگ ہیں۔ اتنا بڑا سانحہ پھر ہو گیا کہ ایک پورا رجیم لایا گیا، اپنی مرضی سے مسلط کیا گیا، انصاف، قانون، آئین، سب سے کھلواڑ کیا گیا، اور پھر ادارہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے، پورا ملک حیران ہے، پریشان ہے، مگر کوئی احتساب نہیں ہو سکتا کہ اس ملک میں امیروں کے لیے، طاقتوروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ جو آج ساکن نثار کے لیے، اس عمر عطا بندیال کے لیے، اور یہ جانے والے باجوہ چیف کے لیے، اور جانے والے آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، اور اس عمران خان کے لیے، کیا یہ مہذب معاشرہ تقاضا نہیں کرتا کہ ایک کمیشن بنے، ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے، جس میں پہلی بار بڑے بزرگ نامور دانشور ہوں، جن کا ماضی بے داغ ہو؟ میں یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ عدالت سے ہی دوبارہ انکوائری ہو، جہانگیر ترین کیس کی، عمران خان کیس کی، اور نواز شریف کیس کی، اور سبورٹ ہو فیصلہ اور نیا فیصلہ ہے۔ نہیں، میں نہیں مانتا، یا کوئی بھی نہیں مانے گا، ان عدالتوں کو اب کوئی نہیں مانتا کہ ہر حکومت میں اور ہر نئے آرمی کی چیف کی موجودگی میں نئے فیصلے ہوتے ہیں، اور نیا تھاٹ ہوتا ہے، کسی ایک طرف جھکاؤ ہوتا ہے۔ مگر ایسا مجھے معلوم ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، معاملہ آگے بڑھتا رہے گا، ایسی معیشت برباد ہوتی رہے گی، اور جب معیشت برباد ہوتی ہے تو دہشت گردی خود بخود در آتی ہے، تشدد اس کا الٹیمیٹ رزلٹ ہوتا ہے۔ بحث ہو رہی ہے کہ جی معیشت کیسے سنبھالے، کس کو نہیں پتا معیشت کیسے سنبھلتی ہے؟ کسی پولیٹیکل ول کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، حب الوطنی کی، اور احساس ہوتا ہے ٹورڈس انسانیت، ہیومینٹی، اپنے لوگوں سے پیار، ان کے مستقبل، ان کے حال سے دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں کہ پوری دنیا کو آج پتہ ہے، میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، کہ حکومتوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ پالیسی بناتی ہیں، قانون سازی کرتی ہیں، اور ریگولیٹری قائم کرتی ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس قائم رہے، اور آزاد معاشی پالیسیاں ہوتی ہیں، سرمایہ کاروں کو آزادی دی جاتی ہے کہ آپ اپنا ٹیکس پورا ادا کریں، قانون کی پاسداری کریں، اور جتنی چاہے دولت کمائیں، نہ کمائیں، مزدور کا پورا حق دیں، اس کی ضرورتیں پوری کریں، جو بھی سسٹم نے طے کی ہیں۔ یہی ہندوستان نے کیا جو برباد تھا، تباہ تھا، جو 90s میں دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ ان کی غربت کا کیا عالم تھا، ان کے ہاں ریزروائر کیا تھے، ان کی آئی ایم ایف سے کیا معاملات تھے۔ جو لوگ آئی ایم ایف کو گالیاں بکتے ہیں، یا اس کو برا بھلا کہتے ہیں، یا اس کے خلاف مہم چلاتے ہیں، آئی ایم ایف کی ساری شرائط پڑھ لیجئے، وہی ہندوستان نے عمل کیا تو درست ہوا، آگے بڑھا، اور آئی ایم ایف جو کہتا ہے وہ آپ کی بھلائی میں کہتا ہے، آج کے معاشی تقاضوں کے عین مطابق کہتا ہے۔ اور اپنے اکانومسٹ سے پوچھ لیجئے جو مذہبی نظریات رکھتے ہوں، یا آزاد خیال ہوں، یا سیکولر ہوں، ماڈرن ہوں، جب تک آپ اپنے معیشت دانوں کو ایک جگہ بٹھا کر انہیں پورا اختیار نہیں دیں گے، ٹیکنوکریٹس لے آئیے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب آپ کی جو اصل مقتدرہ ہے وہ کرنے ہی نہیں دیتی اور ڈر جاتی ہے۔ دیکھیں، امریکہ ہو، پورا دنیا میں جو اکانومی، فری اکانومی ہے، کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر صورت ٹیکس دینا ہوگا۔ جب تک آپ اپنے ملک میں ہر دکاندار سے، ہر دکان سے، ہر مکان سے، ہر کاروبار سے ٹیکس وصول نہیں کریں گے، اس وقت تک ریاست نہیں چل سکتی، بھیک کا کٹورا نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ ناممکنات میں سے ہے، اور ایک دن آئے گا کہ آپ کلیپس کر جائیں گے۔ کوئی
اللہ زمین پر ایسا نہیں، آسمانوں میں نہیں ہے کسی مذہب کا ماننے والا بھی کہ آپ بستر پہ پڑے رہیں، غلطیاں کرتے رہیں اور وہ آپ کی مدد کو پہنچتا رہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ تمام جو چاروں ہولی بکس ہیں اس میں فرمان ایک ہی ہے کہ تم محنت کرو گے، نیت کے ساتھ کرو گے، ایمانداری کے ساتھ کرو گے اور پھر میری طرف آؤ گے، دعا کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں بلا شبہ نہایت کریم ہوں، رحیم ہوں، مہربان ہوں، رحم کرنے والا شفیق ہوں. اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت نہیں ہوگا تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ناٹ ٹرو. کوئی بھی حکومت اگر یہ طے کر لے کہ جو ریاست چلانے کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے اور جو انٹرنیشنل سینیریو ہے معیشت کا، جو اکانومی ہے اس سے ہی جڑ کے رہنا ہے، تو اسی کے نارمز کے مطابق آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے. اور اگر آپ نے کوئی نئے خواب دیکھے ہوئے ہیں جو ہمیشہ سے آپ دیکھتے ہیں، وہ جبھی ممکن ہے کہ جب آپ پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہے ہوں. اس سے پہلے یہ سب حماقت ہے، بے وقوفی ہے، خواب پریشان ہے. اب جناب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پی ٹی آئی نے شور ڈال دیا ہے کہ اسلام آباد کے انتخابات سے حکومت بھاگ گئی. یہ کیسی جمہوریت ہے جو جمہور سے بھاگتی ہے؟ خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے اور یہ چور ہے، اسے سزا ملنی چاہیے، اور یہ پی ڈی ایم جو ہے مجھ سے ڈرتی ہے، میری پارٹی سے ڈرتی ہے. دیکھیں، ریپیٹ کرنا بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہر کے قریب ہوں، میں تمہاری بلڈ سرکولیشن میں دوڑتا ہوں، تم سوچ بھی نہیں پاتے، مجھے پتہ ہوتا ہے. وہ بھی کہتا ہے چلا کر اذان دو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر نیت کرو میرے نام کی، پھر رکوع میں جاؤ اور پھر سجدہ کرو اور وہاں پکارو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. تو خان صاحب اس پر عمل کرتے ہیں کہ اپنے معاملات پر گفتگو نہیں ہونے دیتے، ان صحافیوں کو، دانشوروں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے جو ان کی نگیٹیوٹی پر بات کر سکتے ہوں، جو ان کی غلطیوں پر سوال کر سکتے ہوں. اور خان صاحب دوسروں کی غلطیوں پر شور ڈال دیتے ہیں. انہوں نے پارٹی کو ایک ہی کام دے رکھا ہے کہ سامنے والے کو گندا کرتے رہو، اور جو سامنے والے ہیں وہ صفائیاں پیش کرنے پہ لگ جاتے ہیں، جبکہ بتانا یہ چاہیے کہ یہی سپریم کورٹ تھی، یہی عدلیہ تھی جب کہا کہ پنجاب کے ادارے آپ نے، بلدیاتی ادارے آپ نے معطل کر دیے بلا ضرورت، بغیر کسی جواز کے. ان کے بحالی کے باوجود آپ نے اپنی حکومت میں انہیں بحال نہیں ہونے دیا، اور 2020 میں بلدیاتی نظام اپنا ٹینور کمپلیٹ کر کے نئے الیکشن کا مطالبہ کرتا تھا. آپ نے کہیں انتخابات نہیں ہونے دیے. تو کس جمہور کی بات کرتے ہیں خان صاحب؟ خان صاحب آپ صرف اور صرف تشہیر پر، جھوٹ پر، آرٹ کے درجے کے جھوٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں انہیں غور سے سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ یہ ملک مسلم لیگ یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا متحدہ یا اے این پی کے باپ کا نہیں ہے. یہ آپ کا ہے، میرے بہن بھائیوں کا ہے، میری اولادوں کا ہے، میری نسلوں کا ہے، میرے آنے والوں کا ہے، میرے جانے والے بزرگوں کا ہے، ان کی قربانیوں سے بنا ہے. اگر آپ لوگوں نے طے نہیں کیا، آپ لوگوں نے سمجھا نہیں، اسے تسلیم نہیں کیا ان معاملات کو، اور اپنی اپنی پارٹی کے جو خامیاں ہیں ان پر نگاہ نہیں ڈالی اور اس کی کریکشن کے لیے دباؤ نہیں ڈالا، تو آپ یہ ریاست بچا نہیں پائیں گے. غربت بڑھے گی تو دہشت گردی بڑھے گی، دہشت گردی بڑھے گی تو مذہبی انتہا پسندی ساتھ میں بڑھے گی، اور آپ دنیا سے کٹتے چلے جائیں گے. جو آپ کے جتنے بھی جھوٹے تفاخر ہیں وہ ایک ایک کر کے ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں. غور سے دیکھیں سارے معاملات کو. تیزی سے یہ ریاست ریت میں سے مٹھی، جیسے ریت پھسلتی ہے نا مٹھی میں سے، اس طرح پھسل رہی ہے. وقت نازک ہے، نہیں ہے، مگر اس کی جانب غور نہیں کیا گیا تو یہ نازک سے نازک تر ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کے پاس پھر
کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ پھر جو ہوگا وہ آپ نے دیکھنا ہے، رونا ہے اور روتے جانا ہے، اور بس روتے ہی۔ اگر ایک ریاست کے طور پر اس ملک کو چلانا ہے تو پھر عدلیہ بھی درست ہونی چاہیے، پارلیمنٹ بھی کام کرنی چاہیے، فوج کو بھی اپنا ہی کام کرنا چاہیے جو باقی ادارے پوری دنیا میں ہیں، اور معیشت کے بغیر کوئی ریاست نہیں چلتی، کوئی خاندان نہیں چلتا، کوئی سماج نہیں چلتا۔ جب تک آپ ان ساری چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے، اور آج کی دنیا میں کوئی سائنس، راکٹ سائنس نہیں ہے اسے چلانے کے لیے، بنیادی شرائطیں ویسٹرن ورلڈ موجود ہے، صرف کاپی کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے ان سب کو نہیں کرنا، آپ نے ادارے درست نہیں کرنے، آپ نے صرف ایک دوسرے پہ پرویل کرنے کے لیے یہ سارے ادارے بنائے ہیں اور غریب کو مارنا ہے، تو پھر اس ریاست کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ایک ٹوٹل یہی پالیسی ہے کہ یہاں پر صرف بچے پیدا ہوں گے، جیسے پولیٹری فارم میں چوزا پیدا ہوتا ہے اور پھر اسے گرو کیا جاتا ہے، اس کی صحت کا، اس کی زندگی کا اس وقت تک خیال رکھا جاتا ہے جب تک اسے بیچ نہیں دیا جاتا، کہ یہاں سے بھی صرف ایک پالیسی نظر آتی ہے جو ہر دور میں ہر حکومت کہتی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یو اے ای سے، سعودی عرب سے، یورپ سے، امریکہ سے کہ ہماری لیبر فورس لے لے۔ تو اگر ایک پولیٹری فارم ہے یہ، اور یہاں سے صرف کرائے کے لیے لوگ جانے ہی ہیں، تو باقی ادارے ختم کر دے، پھر نہ یہ اس فوج کی ضرورت ہے، نہ اس عدلیہ کی ضرورت ہے، پھر ایک یہی ادارہ قائم رکھیں کہ یہ چوزے جو ہیں انہیں پیدا کیسے کرنا ہے، انہیں اس وقت تک صحت مند کیسے رکھنا ہے کہ جب تک یہ باہر امپورٹ نہ کر دیے جائیں، اور پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہاں پر بوڑھے ماں باپ رہ جائیں جو بچوں کی آنے والی آمدنی سے روٹی کھاتے رہیں اور وہاں قبرستان بنتے رہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے زندگی گزر سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ ان باتوں کو سمجھیں اور یہاں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔